अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-अनआम आयत 74 से 110 तक इस्तिफादा करेंगे कुरान अज़ीम से। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़र अतत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा। फरमाया, याद करो वो वक्त जब अबुल अंबिया, अबुल अरब, अबू इस्माइल, अबू इसहाक और खलीलुल्लाह की वो गुफ्तगू जो उन्होंने अपने वालिद तारिख, जिनका लक़ब आज़र था, उससे की। और वो क्या गुफ्तगू थी जिसका मरकज़ी नुक्ता तौहीद था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद का सिंबल हैं, सबसे बड़े मौहिद और तौहीद की दावत देने वाले। अपने वालिद से कहते हैं कि क्या आप बुतों को अपना माबूद मानते हैं? बेशक मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। और इसी तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की सल्तनत दिखाते थे, यानी कायनात में गौर व फिक्र वो करते थे अल्लाह की तौफीक से, क्योंकि जो सही गौर व फिक्र करता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत पा जाता है, अल्लाह ताला की पहचान उसके अंदर आ जाती है। फरमाया, हम इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन की सल्तनत दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं, क्योंकि वो यकीन जो अल्लाह की मारिफत के साथ इंसान को मिलता है वही असल यकीन होता है। फरमाया, बस जब रात आ गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, कहा ये है मेरा रब। बस जब वो डूब गया तो कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। ये मुशाहिदा हक की कहानी है कि कायनात के दलाइल से वो अपने रब को और असल हक को पहचान रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें बसीरत की आंख अता की है जिससे वो देख रहे हैं। कुरान पाक में बेशतर आयात में तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया है, इंसानों को हुक्म दिया गया है कि वो कायनात में गौर व फिक्र करें, क्योंकि कायनात में गौर व फिक्र दरअसल अल्लाह की पहचान का ज़रिया बन जाता है अगर पॉजिटिवली और सही तरीके से किया जाए। अब क्या हुआ, बस जब उन्होंने चांद को निकला हुआ देखा तो कहा, ये है मेरा रब। बस जब वो भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मेरी रहनुमाई न की होती तो बेशक मैं गुमराह लोगों में से हो जाता। यानी उन्होंने देखा कि वो चीज़ें जो कमज़ोर हैं, जो डूब जाती हैं, वो रब कैसे हो सकती हैं, क्योंकि उनकी कौम इनकी भी परस्तिश करती थी सूरज चांद की भी। बस जब उन्होंने आफताब को निकला हुआ देखा तो कहा, ये है मेरा रब, ये तो सबसे बड़ा है। बस जब वो भी डूब गया तो कहा, ए मेरी कौम, मैं इन माबूदों से बरी ज़िम्मा हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो। यानी ये ज़ईफ़ भी हैं, ये नाक़िस भी हैं, जिसकी सल्तनत को ज़वाल आ जाए, जो डूब जाए, वो इलाह कैसे हो सकता है। तो बहुत खूबसूरत आयत है। कहते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुश्रिकीन। मैंने यकसू होके अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों ज़मीन को पैदा किया, इस हाल में कि मैंने अल्लाह के सिवा सबसे मुंह मोड़ लिया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत आयत है। जब भी कभी शैतान हमारे दिल में रिया डाले इबादत के वक्त, किसी के साथ भलाई के वक्त, तो ये आयत अक्सीर का काम करती है, बल्कि सुबह शाम इसकी तकरार, इसका सोचना, इसका ज़ुबान से अदा करना, इसका दिल से समझना इंसान को ना सिर्फ यकसू करता है, बहुत फ़ायदेमंद है ये। मैं इसको आज़माती हूँ, आप भी इसे आज़माइए।
میں نے الحمدللہ اس اپنی روٹین میں رکھا ہوا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا، میں نے اپنی توجہ، اپنی ذات اس کی طرف کر لی جس نے آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کیا۔ کیسے؟ حنیفاً، یکسو ہو کر، کہ میری طرف ایک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ کی طرف۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ، اور سب سے بڑی بات یہ انسان کے اپنے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ میں نے شرک نہیں کرنا، اور یکسو وہی ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کو پانا ہو جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی۔ انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں، ڈرانا شروع کر دیا، اپنی بات بزور بنوانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو اس کے بارے میں جس سے میں نے کائنات پہ غور و فکر کر کے پایا ہے، جس کی معرفت حاصل کی ہے، اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی خدائی میں، اس کے اختیارات میں، اس کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں، توحید باری جس پہ میں حجت قائم کر چکا۔ فرمایا میں ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، اور تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پہ کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان بتوں سے ڈروں کہ جو کوئی اختیار نہیں رکھتے، جو خود بھی مٹی اور پتھر سے بنائے گئے ہیں، جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں دے سکتے، جو نہ خالق ہیں نہ رازق، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جو خالق بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو ہر طرح کے نفع نقصان کا مالک ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم اس اصل رب سے نہیں ڈرتے تو میں مٹی پتھر کے بتوں سے کیسے ڈر جاؤں؟ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے؟ یعنی ایک طرف توحید پرست، ایک طرف شرک کرنے والے، یہ دو جماعتیں ہیں، تو کون زیادہ امن کا حقدار ہے؟ امن کس سے؟ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو یقیناً توحید والے ہی اللہ کی پکڑ سے امن پائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی ایمان لانے کے بعد خود شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہدایت کی علامت کیا ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کی جناب میں کسی طرح کی شرک کی آمیزش نہ کرے، ایسے ہی لوگوں کو امن ملے گا۔ آج کا جملہ یہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ کن میں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو یاد کرانا ہے، دعا صرف اللہ سے، حاجت براری صرف اللہ سے، مشکل کشا صرف وہی، حاجت روا صرف وہی، اور پھر ہر طرح کی ریاض سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، جو کام بھی کرنا وہ خالص اللہ کے لیے کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو ایمان لانے کے بعد ہر طرح کے شرک اکبر اور شرک اصغر سے پرہیز کرتے ہیں، اور شرک اکبر اللہ کی ذات صفات میں کسی اور کو ساتھ شامل کرنا، اور شرک اصغر ریاکاری ہے، اور شرک بڑا ہی ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ،
اور ایک ایسا بڑا گناہ کہ جس کے بعد انسان کے نیک اعمال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا یہ تھی ہماری حجت یعنی دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بڑھا دیتے ہیں، نرفع درجات من نشاء۔ یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ درجات اصل تو وہی ہیں جو اللہ کے ہاں ہوں، لیکن جو بھی درجہ ہے دنیا یا آخرت کا یہ سب اللہ کی مشیت پہ مبنی ہے۔ لہٰذا جو بھی درجہ پانا چاہے اسے چاہیے کہ مالک و خالق کی نگاہ میں اچھا بننے کی سچی کوشش کرے۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ آزمائشیں ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ فرمایا اور ہم نے انہیں، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق اور یعقوب دیا۔ اسحاق بیٹا، یعقوب علیہ السلام پوتے، ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت جو عطا کی کہ بیٹے اور پوتے راہ راست پہ تھے، اور ان سے قبل نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اجمعین کو بھی ہم نے یعنی راہ راست دکھائی۔ اور ہم محسنین کو اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حق پہچانے، جو بندوں کا حق پہچانے اور اس طرح سے ان کا حق ادا کرے کہ جیسے ادا کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین کی صفات عطا فرمائے۔ فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہم نے راہ راست دکھائے۔ یہ سب صالحین میں سے تھے۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ جن کی نیت خالص، جن کا طریقہ بہترین، جو اندر سے بھی اچھے، جو باہر سے بھی اچھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط علیہ السلام اجمعین کو بھی ہم نے راہ راست دکھائی، اور ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پہ فضیلت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی فضیلت کا معیار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتے ہیں انہیں چن لیتے ہیں، اور کس کے لیے چن لیتے ہیں؟ اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔ وہی دراصل چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے۔ فرمایا اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے چن لیا، یعنی ہم نے انہیں بھی راہ راست دکھائی اور انہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جن کو بھی چنتا ہے انہیں ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ فرمایا یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، 18 انبیاء کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، بہترین مخلوقات میں سے بہترین مخلوق، فرمایا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شرک تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اگرچہ وہ کوئی بھی کرے۔ کسی کو بھی شرک کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ فرمایا انہی لوگوں کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی، بس اگر یہ مشرکین ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان پر ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتی۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، بس آپ انہی کے نقش قدم پہ چلیے۔ کن کے؟ انبیاء علیہ السلام پہ۔ اور ان کا نقش قدم کیا تھا؟ توحید پرست تھے سارے کے سارے۔ آپ کہیے کہ میں تم لوگوں سے تبلیغ قرآن پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت۔ نصیحت کون پکڑتا ہے؟ جو نصیحت پکڑنے کی نیت رکھتا ہے اور اس ارادے سے پڑھتا ہے، اس ارادے سے سنتا ہے کہ میں نے نصیحت پکڑنی ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، قدر کہتے ہیں کسی چیز کی اہمیت کو جاننا، یعنی انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو امپورٹنس ہی نہیں دی۔ اللہ کا حق تھا کہ سب سے بڑھ کے وہ نمبر 1 پہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی کا مطلب ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر
اور اپنی خواہشات کے اوپر اور تمام کائنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اولیت دے۔ اور وہ کیسے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی؟ اس قالوا، جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نہیں اتارا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ دراصل اصل میں اس وجہ سے ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہی نہیں۔ آپ پہ کیا اتارا گیا؟ قرآن و سنت، یعنی جو شخص قرآن کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی قدر بھی نہیں پہچانتا۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھیے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب اللہ کی تخلیق ہے، اور قرآن ایک واحد چیز ہے جو اللہ کا ذاتی کلام ہے۔ تو جس نے اس کی قدر پہچانی اس نے اللہ کی قدر پہچانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پہ۔ تو جو اس کی قدر پہچانتا ہے پھر وہ اسے سیکھتا ہے، پھر وہ اسے سمجھتا ہے، پھر وہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے، پھر وہ اسے اپنی زندگی پہ نافذ کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی کا ہادی بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتا جتنا قرب الہی قرآن کے ذریعے سے پا سکتا ہے۔ یہ فرمایا ہے دنیا کے سب سے سچے اور دنیا کے سب سے بہترین انسان نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر و منزلت ہی نہیں پہچانی۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی پہ کوئی چیز نہیں اتاری، آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ تھی۔ تم اسے ورق ورق کر کے رکھتے ہو، جن میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور اس کا زیادہ حصہ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہ جانتے تھے۔ آپ کہیے کہ اللہ نے اتاری تھی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے، اپنی مخالف اسلام باتوں سے کھیلتے رہیں۔ یعنی آپ اطلاع دے دیجئے، اس کے بعد پھر مرضی انسان کی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا جو بڑی برکتوں والی ہے، مبارک ہے۔ مبارک کہتے ہیں برکتوں والی، برکت کہتے ہیں جس میں بہت سے فائدے ہوں، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو برکتوں سے مالا مال ہے۔ جس دل میں آ جائے وہ برکتوں سے معمور، جس زبان پہ آ جائے وہ زبان برکت والی، جس جگہ پہ پڑھا جائے وہ جگہ برکت والی، جس گھرانے میں آ جائے اس میں برکت ہی برکت آ جائے۔ جسموں کے لیے بھی ہدایت اور شفا کا کام کرتی ہے، اور روح کے لیے بھی ہدایت اور شفا کا کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم قرآن سے افضل کوئی شے لے کر اللہ کی طرف نہیں لوٹو گے۔ یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو سب سے افضل چیز کیا ہوگی؟ اگر ہم نے قرآن کو جمع کر لیا اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اسے یاد رکھا، اسے مضبوطی سے تھاما، اس کے مطابق زندگی گزاری، کیونکہ اس کتاب کی صفت کیا ہے کہ یہ برکتوں والی ہے۔ کیا کرتی ہے یہ؟ مصدق الذی بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے ان کی، جو پیچھے ہیں ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے انذار کیا جائے، شفقت سے ڈرایا جائے برے انجام سے جو آنے والا ہے اس کے نہ ماننے یا اس کا راستہ نہ اپنانے کی صورت میں۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اپنے آس پاس اور دور دور تک اسے پہنچاؤ۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی آخرت کو ماننے والا قرآن کو مانتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آخرت کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا نسخہ قرآن میں ہے۔ اور اس پر ایمان رکھنے والوں کا ایمان کہاں سے نظر آتا ہے؟
وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اوقات نماز، آداب نماز، شرائط نماز اور نماز کے طریقے کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ کتاب برکتوں والی کتاب ہے، یہ بحر ذخار ہے۔ کون ہے جو اس سے اپنا دل، اپنا دامن، اپنا دماغ، اپنا نامہ اعمال بھر لے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے احکامات پہ عمل کیا، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا۔ تو اگر ہدایت چاہیے، اگر آخرت میں بھلائی چاہیے، تو اس کو پکڑنا ہوگا مضبوطی سے، یعنی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہوگا، اسے سمجھ کر اس کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت دے، سچی محبت، جو ہمیں اس کا ساتھ عطا کر دے اور دنیا اور آخرت میں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ افترا پردازی کرتا ہے، یعنی اللہ سے وہ بات منسوخ کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی، یا کہتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے۔ یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ سے ایسی بات منسوخ کرے جو اللہ نے نہیں کہی، یا پھر جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے حالانکہ اس پہ کوئی وحی نہیں اتری۔ اور اس سے بھی، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو کہتا ہے کہ جیسا کلام اللہ نے اتارا ویسا ہی میں بھی لا سکتا ہوں، یعنی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام لا سکتا ہے۔ فرمایا اگر آپ دیکھیں ان ظالموں کا انجام کیا ہوگا وہ بتایا گیا۔ اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، یعنی انہیں درخور اعتنا نہ جانتے تھے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کافروں کی جان کنی کا جب وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں عذاب نار اور غضب رحمان کی خبر دیتے ہیں، تو ان کی روحیں ان کے جسم میں بھاگنے لگتی ہیں اور باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہیں۔ فرشتے انہیں مارنے لگتے ہیں تاکہ ان کی روحیں جسم سے نکلیں۔ اس وقت فرشتے انہیں کہتے ہیں نکالو اپنی روحوں کو اپنے جسموں سے، اس وجہ سے کہ جو تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں، اللہ کے کلام کو درخور اعتنا نہ جاننا، اس سے اعراض برتنا بہت بڑا جرم اور انسان کے انجام کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ بہت زبردست آیت ہے کہ انسان اپنی حیثیت، اپنی وقت، اپنی تنہائی کو محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے تو آ گئے نا تم ہمارے پاس اکیلے ہی جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، دنیا کے رزق، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے مرتبے، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت، جاہ و حشمت، کوئی بھی انسان کے ساتھ نہیں جاتی۔ اکیلا انسان آیا ہے، اکیلا ہی واپس جائے گا، اور اس تنہائی میں جو قبر کی تنہائی ہے جو بڑی وحشت ناک ہے، اس میں صرف ایک چیز انسان ساتھ لے جا سکتا ہے، کوئی اولاد نہیں، کوئی مال نہیں، کچھ نہیں، کوئی دنیاوی تعلیم نہیں، ایک چیز جو ساتھ جائے گی حدیث بتاتی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن جو صاحب قرآن کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو آئیے قرآن کی طرف، آئیے اس راستے کو اپنائیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ سمجھ کر اپنی زندگی کا ہادی بنائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سب پیچھے چھوڑائے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ
اللہ کے شریک ہیں، یعنی تمہارے سفارشی ہیں جو سفارش کریں گے اللہ سے اور تم بخشے جاؤ گے۔ تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے، کوئی کام نہیں آئیں گے یہ رشتے وہاں پہ، اور تمہارا خیال بالکل غلط نکلا۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی اتنے واضح دلائل کے باوجود کیسے اللہ سے بے اعتنائی برتتے ہو، اس کے کتاب سے بے اعتنائی برتتے ہو۔ وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اسی نے رات کو سکون و آرام کا وقت اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جو زبردست اور بڑا علم والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کے راستوں میں کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پس ایک جگہ قرار کی ہے یعنی ماں کا رحم، اور ایک جگہ سونپے جانے کی یعنی قبر۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں آیتوں کو تفصیل کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے تمام پودے نکالے، پھر ان سے ہری ڈالیاں نکالیں جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابھے میں سے خوشے جو چھکے جاتے ہیں کس سے؟ پھلوں سے، اور انگوروں کے گھنے باغات، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں اور بعض اوصاف پہ مختلف ہیں۔ جب درخت پھل لاتا ہے تو اس کے پھل کو اور اس پھل کے پکنے کو تو دیکھو، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر جانے سمجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ ان باتوں سے پاک اور بالا و برتر ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، تمہارا کریٹر، تمہارا سسٹینر، تمہارا اونر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خالق بھی وہ، رازق بھی وہ، مالک بھی وہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی کریشن ہے، بس تم لوگ اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگران بھی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے وہ نگرانی کر رہا ہے، مخلوق کی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ بڑی خوبصورت بات بتائی، لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، کہ جو تمہیں یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہی آیت پڑھی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ بخاری و مسلم میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نگاہوں کو وہ قوت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں، وہاں پہ قوتیں بڑھا دی جائیں گی جنت میں، تو پھر انسان دیکھ سکے گا اپنے رب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مکین بنائے۔ فرمایا اور وہ ان کی نگاہوں کا پورا ادراک رکھتا ہے، وہ انتہائی دوربین اور باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلائل آ چکے، تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو اندھا ہو جائے
آئے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ یہ بصیرت قرآن دیتا ہے۔ جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، تبھی یہ بصیرت پاتا ہے جس کا فائدہ انسان کو ہے۔ اور اگر انسان اس سے اپنی آنکھوں کو اندھا کر لے تو نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پہ کوئی نگہبان مقرر نہیں کیا گیا کہ زبردستی یعنی تمہیں ہدایت پہ لے آؤں۔ اور ہم نشانیوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھا ہے، یعنی کوئی تمہیں پڑھاتا ہے، تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کرتے جو جانتے ہیں۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اسی کی پیروی کیجیے۔ آپ کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کیا گیا کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اس کی پیروی کیجیے۔ تو ہم سب کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ ہم بھی آپ کی لائے ہوئے قرآن اور سنت کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مشرکوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیجیے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان کے نگران ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بس وہ بغیر جانے سمجھے زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ بات یہ ہے کہ جہاں اس بات کا امکان ہو کہ بڑی برائی کا دروازہ کھل جائے گا، وہاں چھوٹی نیکی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین کو گالی دے، یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دے تو وہ ان ریٹرن اس کے باپ کو گالی دے یا اس کی ماں کو گالی دے، یعنی یہی دراصل اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ تو منع کر دیا گیا کہ جو معبودان باطل جن کی دوسرے لوگ پرستش کر رہے ہیں، تم انہیں بھی گالیاں نہ دو، انہیں بھی برا بھلا نہ کہو کہ اس کے ریٹرن میں وہ سچے رب العالمین کے ساتھ کہیں ناروا باتیں نہ کرنے لگیں۔ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کی نگاہ میں اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بس وہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے دے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ فرمایا اور وہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور اے ایمان والو تمہیں کیا معلوم کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ جس نے نہ ماننے کی ٹھانی ہو اسے کوئی منوا نہیں سکتا۔ جس نے نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندھا پن اختیار کر لیا ہو اسے نور بصیرت عطا نہیں ہوتا۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو ہم نے پھیر دیا ہے جیسا کہ وہ اس پہ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو حق کے ادراک سے محروم فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ جس نے پہلے سے سوچ رکھا ہو کہ اس نے نہیں ماننا تو اس کی آنکھیں بصیرت سے محروم کر دی جاتی ہیں، وہ راہ حق نہیں پا سکتا۔ جس طرح وہ لوگ پہلے ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا اب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کفر میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن سے نور بصیرت عطا فرمائے، اور اس نور بصیرت میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔